बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम मुमताज़ मुफ्ती की किताब अलीपुर के अली के 44वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। इस वक्त हम इस किताब का जो बाब पढ़ रहे हैं उसका नाम है त्याग। आज हम इस किताब का सफ़ा नंबर 380 से आगाज़ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। गोश्त का लोथड़ा। शाम के वक्त शहजाद ने कपड़े बदले और बड़े एहतमाम से बनाव श्रृंगार करके बैठ गई। अली को यह ख्याल पैदा हो गया कि ये एहतमाम उसकी आमद की वजह से है। शहजाद के इस एहतमाम की वजह से वो बेहद खुश हो रहा था। शहजाद की तबीयत में बला की बेनियाजी थी। उसने कभी श्रृंगार के लिए सुर्खी पाउडर इस्तेमाल न किया था। उस ज़माने में औरतें सुर्खी पाउडर इस्तेमाल करने को बाइस आर समझती थीं, क्योंकि बड़ी बूढ़े इस बात को पसंद नहीं करते थे कि औरतें सुर्खी पाउडर लगाकर अपनी नुमाइश करें। अगरचे खूबसूरत कपड़े और जेवर पहनने को मयूब ना समझा जाता, कपड़ा और जेवर तो औरत का अज़ली हक है। शहजाद हमेशा खूबसूरत कपड़े पहने रखती थी, अगरचे इसकी पोशाक में नुमाइश की जगह सादगी का अंसर होता था। उसकी आंखें लंबी और ख़ूबसूरत थीं और इसके माथे पर कुदरती तौर पर ऐसे मुकाम पर तिल था जहाँ हिंदू औरतें टीका या बिंदी लगाती हैं। इसकी पेशानी और आंखें इस कदर जाज़बे नज़र थीं कि होंठों का मोटापन इसके हुस्न में कभी हारिज नहीं हुआ था। अली इसके स्याह जालीदार दुपट्टे जिस पर सफ़ेद फूल काढ़े हुए थे को देख देख कर हैरान हो रहा था। उसे यकीन नहीं पड़ता था कि शाम के वक्त शहजाद का कपड़े बदल कर बैठ जाना उसकी आमद की वजह से था। ये कैसे हो सकता है कि कोई मेरे लिए इस कदर परवाह करे, मेरे लिए बनने संवरे। फिर भी चोरी चोरी दिल ही दिल में वो समझ रहा था कि वो इसी के लिए है। शाम के खाने से फारिग होकर वो भी बैठे ही थे कि नीचे से शोर बुलंद हुआ। छत्ती गली से औरतें आवाज़ें दे रही थीं, बुला रही थीं। अब तो जल्दी भी करेगी या नहीं? जानू ने शहजाद से कहा। तू यहाँ अपनी धुन में लगी है और वो सब नीचे तेरा इंतज़ार कर रही हैं। इंतज़ार कर रही हैं? कौन इंतज़ार कर रही हैं? अली ने पूछा। हे मोहल्ले की औरतें और कौन? शादी वाले घर गाने के लिए ना जाएगी क्या? तू समझता है यहाँ तेरे सराहने बैठी रहेगी क्या? शादी वाले घर? अली ने घबराहट भरी शर्मिंदगी से कहा। वो शादियों की बात कतई तौर पर भूल चुका था। और कहाँ? जानू बोली। तेरी शादी होगी तो तुझे मालूम होगा ना कि शादी वाले घर गाने के लिए जाना ज़रूरी होता है। हाँ। क्यों खामखा मगज़ चाट रही हो? शहजाद जानू को कोसने लगी। जा तो रही हूँ, जल्दी आ जाऊँगी मैं, वो अली से कहने लगी। तू जब तक कोई अपनी किताब पढ़ना। उसने अली पर एक निगाह इल्तफ़ात डाली और फिर सियाह फूलदार दुपट्टे को सर पर लेकर यूँ आंखें बनाकर अली की तरफ देखने लगी कि उसकी कुव्वत गोयाई सल्ब होकर रह गई। और फिर जब जानू सीढ़ियों में दाखिल हो गई तो शहजाद ने चुपके से हाथ बढ़ाकर इसके मुंह पर रख दिया और इसके चेहरे को सहलाते हुए बोली, सो ना जाना, मैं अभी आई। ये कहकर वो सीढ़ियों में दाखिल हो गई और अली तन्हा रह गया। देर तक वो चुपचाप पड़ा रहा। फिर दफतन उसे ख्याल आया कि शादी वाला घर तो वही है जहाँ गफूर रहता है। उसे बचपन ही से गफूर से नफरत थी। सिर्फ गफूर से ही नहीं, उनके सारे घराने से नफरत थी। अगरचे वो आसफी मोहल्ले में रहते थे और आसफियों से गहरे ताल्लुकात थे, फिर भी गफूर और इसके पांचों भाई आसफियों को नफरत की नज़र से देखा करते थे और ख़ुद को कुरैशी कहलवाते थे। वो मोहल्ले से कतई तौर पर मुख्तलिफ थे। जिस्मानी लिहाज से भी उनकी साख्त अलग ही थी। इनके जिस्म भरे हुए थे, कद छोटे और चेहरे गोल थे। उन्हें देखकर अली महसूस किया करता था जैसे वो गोश्त के लोथड़े हों। ऐसे गलीज़ नंगे लोथड़े जैसे अलीपुर के बूचर खाने में उसने बारहा देखे थे, जहाँ गायां और भैंसें ज़िबा की जाती थीं। हालांकि गफूर के अलावा उसके बाकी भाई बहुत शरीफ समझे जाते थे। वो चुपचाप सर झुकाए मोहल्ले में दाखिल होते और चुपचाप सर झुकाए बाहर निकल आते।
اول تو وہ محلے میں آتے ہی نہیں تھے، کیونکہ ان کا مکان محلے کے ایک کونے میں واقع تھا۔ یہ کونا بازار سے عین ملا ہوا تھا اور انہوں نے براہ راست بازار سے آنے جانے کا راستہ بنا رکھا تھا، جو محلے کی دیوڑی سے بھی ہٹ کر تھا۔ لہٰذا انہیں گھر آنے جانے کے لیے محلے کی دیوڑی میں داخل ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ انہیں دیکھ کر ایلی محسوس کرتا تھا جیسے وہ سب ویسے نہ ہوں جیسے وہ دوسروں کے روبرو دکھائی دیتے تھے۔ جھکے ہوئے سر کے باوجود ان کی نگاہوں میں محلے والوں کے لیے تمسخر کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ ہونٹوں میں تحقیق کا احساس دبا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ جب وہ ادب و احترام سے کسی کو السلام علیکم کہتے تھے تو محسوس ہوتا جیسے محض دکھاوے کے لیے بات کر رہے ہوں، اور اگر ان کے ہاں کوئی محلے دار چلا جاتا تو اس کی آمد پر یوں خاموشی چھا جاتی جیسے نہ جانے کیا ہو گیا ہو۔ حتیٰ کہ نو بارت کو محسوس ہونے لگتا کہ بیگانوں کی محفل میں بیگانہ آ گیا ہے۔ وہ سب کان سے منہ جوڑ کر بات کرنے والے تھے، ان کی شکلیں دکھانے کی محسوس ہوتی تھیں اور ان کی باتیں ہاتھی دانت۔ ممکن ہے ایلی کے یہ احساسات دراصل ایلی کے من گھڑت بغض ہوں۔ ممکن ہے کسی وجہ سے ایلی نے کوئی لاشعوری الجھن پال رکھی ہو اور اس کو جائز ثابت کرنے کے لیے اس نے ایسے احساسات اختراع کر رکھے ہوں۔ بہرحال یہ ایک حقیقت تھی کہ ایلی کو غفور اور اس کے بھائیوں سے بغض تھا۔ بھائیوں کی بات چھوڑیے، غفور کی ذات سے تو اسے بے انتہا چڑھ تھی، اور محلے میں ہر کوئی جانتا تھا کہ غفور کے رویے سے خود اس کے بھائی بھی نالاں تھے۔ عام طور پر ایلی کی غفور سے ملاقات نہیں ہوتی تھی، اور اگر کبھی ہوتی تھی تو کچی حویلی کے قریب، چونکہ عام طور پر غفور محلے کی مسجد میں نہانے کے لیے جایا کرتا تھا۔ نہانے کے لیے اس راستے سے باہر نکلتا تھا جو محلے کے اندر کی چھوٹی گلی میں کھلتا تھا۔ ایلی نے چھوٹی گلی میں ہاتھ میں صابن دانی اور تولیہ پکڑے سے کئی بار دیکھا تھا۔ وہ بے تکلفی سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا بے حس انداز میں آگے بڑھے چلا جاتا اور ہر عورت اور لڑکی کی طرف ایسے بے باکانہ دیکھتا جیسے اس کے جسم کو جانچ رہا ہو، جیسے کسائی بچر خانے میں گایوں کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ ساتھ ہی وہ جسم کھجاتا۔ اس وقت ایلی کو محسوس ہوتا جیسے وہ کوئی بھورا بھالو ہو اور اوپر نیچے سے اپنے جسم کو تسکین دے رہا ہو یا کسی کو کچھ سمجھا رہا ہو۔ یہ محسوس کر کے ایلی کو بے حد غصہ آتا تھا، لیکن غفور طاقت میں ایلی کے مقابلے میں پہلوان کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ بے بسی بھرا غصہ ایلی کے احساس کمتری پر تازیانے کی حیثیت رکھتا۔ وہ کھولتا اور پھر بھاگ لیتا۔ اس روز شہزاد کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے ایلی سوچ رہا تھا کہ وہ بیٹھی گا رہی ہوگی۔ گاتے وقت وہ کتنی پیاری لگتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے جیسے اس سے اس کی آنکھوں میں ننھی قندیلیں روشن ہو جاتی ہیں اور ان سے چھن چھن کر شعاعتیں نکلتی ہیں۔ عورتیں تعجب سے اس کی طرف دیکھتی تھیں۔ اس وقت رنگین دوپٹوں کے اس ڈھیر کے قریب ایک بھورا بھالو آ کھڑا ہوتا۔ اس کی نگاہیں شہزاد پر مرکوز ہو جاتی اور پھر اس کا پنجہ اٹھتا اور وہ کھجانے لگتا، اتنے زور سے کھجاتا کہ اس کے بال اکھڑ جاتے اور نیچے سے ننگے غلیظ گوشت کا لوتھڑا نکل آتا۔ ایلی غصے سے کھولنے لگتا، پھر وہ لا حول پڑھ کر اپنی توجہ کسی اور طرف منعطف کرنے کی کوشش کرتا، مگر جلد ہی پھر اسے گانے والیوں کے رنگین جھولمٹ سے وہی بھالو ابھرتا اور وہی بھیانک منظر حقیقت بن کر اس کے روبرو آ کھڑا ہوتا۔ ٹن گھڑی نے ایک بجایا۔ اس نے گھڑی کی طرف غور سے دیکھا۔ 12:30 بجے تک کون گاتا ہے، اس نے سوچا۔ عین اس وقت نیچے چوگان سے اسے عورتوں کی آوازیں سنائی دی۔ شکر ہے، اس نے سوچا، یقیناً وہ بھی ان کے ساتھ آ رہی ہوگی، بس پہنچا ہی چاہتی ہوگی۔ وہ منتظر ہو کر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ آ کر آواز دے گی اور میں جھٹ سے دروازہ کھول دوں گا اور کہوں گا، دیکھا یوں کیا کرتے ہیں انتظار۔ آواز دیے بغیر دروازہ کھول دیا۔ پاؤں کی چاپ سمجھتا ہوں، کیا سمجھا ہے تم نے؟ لیکن عورتوں کی آواز مدھم پڑ گئی۔ دروازوں پر دستکیں دی گئیں، دروازے کھلے اور بند ہو گئے اور محلے پر ایک بار پھر سناٹا چھا گیا، لیکن شہزاد کے پاؤں کی چاپ سنائی نہ دی۔ دفتن ایلی کی نگاہ کے سامنے وہ تنگ گلی آ گئی جس میں غفور صابن دانی اور تولیہ تھامے ہوئے کھجاتا ہوا گزرا کرتا تھا۔ گلی میں ایک طرف شہزاد سہمی ہوئی کھڑی تھی اور دوسری طرف ایک بھالو کھجا کھجا کر گوشت کے لوتھڑے بنائے جا رہا تھا۔ پھر وہ شہزاد کی طرف لپکا اور گلی کے اس حصے پر تاریکی اور بھیانک خاموشی چھا گئی۔ ایلی پاگلوں کی طرح اٹھ بیٹھا اور دیوانہ وار ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ بے بسی اور غصے میں اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، لیکن محلے پر موت کسی خاموشی طاری تھی۔ میں یہاں اس کے انتظار میں پاگل ہو رہا ہوں، ایلی نے سوچا،
جب جی چاہے آئے، مجھے کیا، چاہے ساری رات گلی کے اس طریق کونے میں بسر کر دے، آخر مجھے اس سے کیا غرض۔ یہ سوچ کر وہ لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی نگاہوں تلے بھالو ناچ رہا تھا، قریب ہی ایک رنگین ڈھیر سا پڑا تھا، اور گلی خوف کے مارے بھیانک اور سنسان ہو رہی تھی۔ ہنستے روتے۔ دروازہ بجا تو چونکا، بھاگ کر اس نے کنڈی کھول دی۔ اس وقت وہ بھول گیا کہ شہزاد کے آنے یا نہ آنے سے اسے کیا غرض تھی۔ اسے یہ احساس بھی نہ ہوا تھا کہ عرصہ دراز تک اس نے یوں آنکھیں بند کر رکھی تھیں جیسے مدت سے سو چکا ہو۔ شہزاد گھر پہنچتے ہی اپنی چارپائی پر ڈھیر ہو گئی۔ توبہ ہے، وہ بولی، گا گا کر ہلکان ہو گئی، سر یوں بھن بھن کر رہا ہے جیسے بھیڑوں کا چھتا ہو۔ لو، جانو چلائی، تو کیا اب کپڑے بھی نہ بدلو گی؟ اپنی جان کھائیں کپڑے، مجھ میں اٹھنے کی ہمت بھی ہو۔ یہ کہہ کر وہ سرہانے تلے بازو رکھ کر ایلی کو بلائے بغیر یوں سو گئی جیسے ایلی وہاں موجود ہی نہ ہو، جیسے ایلی نہ جانے کون ہو۔ اور ایلی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس رنگین ڈھیر کو دیکھتا اور کمرے کے دروازے سے باہر اندھیرے کونے میں بھالو ناچتا رہا اور سرخ گوشت کے لوتھڑے ابھرتے رہے، حتیٰ کہ صبح کی سپیدی جھلکنے لگی اور تھک ہار کر ایلی کی آنکھ لگ گئی۔ اگلے روز جاگتے ہی شہزاد نے ایلی کے کان میں تنکے چبونے شروع کر دیے۔ گھوڑے بیچ کر سوئے ہو کیا؟ اب جاگو گے بھی یا نہیں؟ دیکھو تو دن چڑھ آیا ہے، شرم نہیں آتی؟ ایلی چلایا، ساری رات انتظار کرایا اور اب تنگ کر رہی ہے، توبہ ہے۔ وہ ہنسی، جب کوئی موجود نہ ہو بیٹھ کر انتظار کرتا ہے، اور جب موجود ہو۔ وہ ہنستے ہنستے رک گئی تو بڑا خراٹے دے کر سوئے جاتا ہے۔ اس بات پر ایلی کو اور غصہ آیا۔ شاید وہ سمجھتا تھا کہ شہزاد اپنی غلطی تسلیم کر لے گی اور اس سے وعدہ کرے گی کہ آئندہ وہ کبھی اتنی دیر باہر نہ رہے گی، لیکن شہزاد اس معاملے میں بالکل مجبور تھی۔ نمائش کا جذبہ آن کی آن میں اس میں یوں ابھرتا تھا جیسے بوتل سے جن نکلتا ہے، اور پھر وہ اپنا آپ بھول جاتی اور دیوانہ وار اس جذبے کی تسکین کے لیے مضطرب ہو جاتی۔ اس روز جب وہ ایلی کو سمجھا رہی تھی، نہ پیارے، اس طرح بات بات پر نہیں بگڑا کرتے، یہ کیا بگڑنے کی بات ہے؟ چلو تم برا مانتے ہو تو میں آج سے گانے نہ جاؤں گی، لیکن معلوم ہے میں نہ گئی تو محلے والیاں کیا سمجھیں گی، کیا کہیں گی؟ ایک دوسری سے گانا تو کوئی بری چیز نہیں، ذرا دل لگا رہتا ہے، ہم بھی 2 منٹ کے لیے جی لیتے ہیں، اگر تو برا مانتا ہے تو نہ صحیح۔ این اس وقت نیچے دیوڑی سے نائن کی آواز آئی، بی بی حسن دین کے گھر سے بلاوا آیا ہے، آ کر بری کی چیزیں دیکھ لو۔ بلاوا ہے؟ شہزاد اپنے آپ بولی، بری کی چیزیں دیکھنے کا بلاوا ہے؟ بری کی بات سن کر شہزاد کی آنکھوں میں چمک لہرائی اور گرد و پیش دھندلا کر رہ گئے۔ یکدم ایلی کا وجود اس کے لیے بے معنی ہو کر رہ گیا اور ایلی سے کیے ہوئے تمام وعدے فراموش ہو گئے۔ لپک کر اٹھی اور ٹرنک کھول کر کپڑے نکالنے لگی اور پھر آئینے کے سامنے سنگار میں مصروف ہو گئی۔ ایلی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ تم جا رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ شہزاد نے خالی نگاہوں سے ایلی کی طرف دیکھا۔ تم کہہ رہے ہو کچھ؟ اس نے ایلی سے پوچھا۔ اس بے تعلقی کے اظہار پر ایلی کا منہ غصے میں لال ہو گیا، لیکن شہزاد نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اس وقت وہ ٹرنک سے اپنا محبوب سوٹ نکال رہی تھی۔ پھر وہ بات کیے بغیر غسل خانے میں داخل ہو کر کپڑے بدلنے لگی۔ جلدی جلدی وہ تیار ہو کر یوں سیڑھیاں اترنے لگی جیسے جانے کے سوا کسی اور بات کی سدھ بدھ نہ ہو۔ سیڑھیوں میں پہنچ کر وہ چلائی، جانو تو ہنڈیا چڑھا دینا، میں ابھی لوٹ آؤں گی۔ شہزاد کے جانے کے بعد ایلی دیر تک غصے میں کھولتا رہا۔ اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ شہزاد کو بیٹھے بٹھائے کیا ہو جاتا تھا۔ کہاں وہ محبت بھری باتیں کرنے والی شہزاد جو محلے میں اس کی تلاش میں سرگرداں پھرتی تھی، اور کہاں یہ شہزاد جو اس کے وجود ہی سے منکر تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان دونوں میں سے اصلی شہزاد کون سی ہے۔ دیر تک وہ غصے میں کھولتا رہا اور پھر اپنی حماقت پر کہکہا مار کر ہنسنے لگا۔ جانو اسے ہنستے دیکھ کر چلانے لگی، معلوم ہوتا ہے تیرا دماغ بھی چل گیا ہے، تم دونوں ہی کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ بولی، بے وجہ ہنستے ہو، بے وجہ روتے ہو۔ ایلی اٹھ بیٹھا،
अच्छा मैं ज़रा बाहर जाऊंगा। हाँ हाँ, जानू चिल्लाई, अब तू यहाँ क्यों बैठने लगा? जाकर बड़ी देख, तो लोग बड़ी देखेंगे, तू इसे देखना यहाँ बैठा क्या करेगा? जब वो सीढ़ियाँ उतरने लगा तो जानू उसके पास आई और दोनों हाथों से इसका मुंह पकड़कर बोली, माँवारी, क्यों अपनी जान हल्कान कर रहा है? तुझे किस चीज़ की कमी है? जैसी चाहेगा वैसी मिल जाएगी। यहाँ से तुझे क्या हासिल होगा? फिर क्यों अपना ईमान गंवा रहा है तू यहाँ? जल्लो। चौगान में पहुंचकर उसने महसूस किया जैसे खला में चल फिर रहा हो। उसके लिए सारा अलीपुर एक वीराना था, लकोदक वीराना, जिसमें सिर्फ एक कंदील रोशन थी, और जब वो रंगीन कंदील निगाह से दूर हो जाती तो घटा टोप अंधेरा छा जाता और कुछ दिखाई ना देता। अबे तू है? रज़ा से यूं खड़े देकर चिल्लाया, यहाँ क्या कर रहा है तू? जैसे कोई खो गया हो। कोई नहीं, एली ने जवाब दिया, मैं खुद खो गया हूँ रज़ा। वो पहला दिन था जब उसने रज़ा के रूबरू इस बात का इकरार किया था। अगर उस वक्त रज़ा उसकी बात ना काटता तो गालिबन वो अपना सर उसके कंधे पर रख कर रो देता और रो रो कर अपनी दास्तान कह देता। लेकिन उस रोज़ न जाने क्यों रज़ा खुद किसी रंगीन अज़तराब में खोया हुआ था। अरे यार, वो बोला, आज वो रौनक है, वो मशगले हैं कि हद है। हर लड़का किसी न किसी दाव पर लगा है। लड़कियों के झुंड आ जा रहे हैं, ताक झांक हो रही है, लोग देवड़ियों और तंग गलियों में घूम फिर रहे हैं, और तू यहाँ खड़ा है जैसे। एली चुप खड़ा रहा। उसे खामोश देखकर रज़ा बोला, आओ तुझे साईं के पेड़े खिलाऊं, क्या याद करेगा तू? चल अब। और वो दोनों साईं की दुकान की तरफ चल पड़े। देर तक वो दोनों चुपचाप चलते रहे। एली अपने ख्याल में खोया हुआ था और रज़ा किसी अपनी ही बात में मगन था। फ़र्क ये था कि एली की खामोशी मायूस भरी थी और रज़ा में एक उम्मीद भरा इस्तराब करवटें ले रहा था। दफ़तन एली रुक गया। रज़ा, एक बात कहूँ? कहो। रज़ा ने अपना सोंटा ज़मीन पर टेक कर लंगड़ी टांग उठाई। कहो, वो बोला। उस वक्त एली को एहसास हुआ कि उसने रज़ा से कुछ कहा है। शायद वो अपना राज बताने के लिए मुस्तरब हो रहा था। कहो ना, रज़ा बेताबाना अंदाज में बोला। एली को समझ में नहीं आता था कि क्या कहे। वो एक साथ के लिए सोचता रहा, फिर बोला, रज़ा मेरा जी नहीं लगता। तो फिर? वो बोला। फिर? एली ने दोहराया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि फिर के जवाब में क्या कहे। यहाँ से कहीं चले जाएं? एली के मुंह से निकल गया। लेकिन जाएं कहाँ? एली ने पूछा। हाँ, ये सोचने की बात है, रज़ा बोला। फिर दफ़तन वो चिल्लाया, अरे वो अर्जुमन जो है, बेचारा कब से हमारी राह देख रहा है, बीमार पड़ा है, कहते हैं दिक है। इसका बड़ा भाई तो जवानी में दिक से मरा था। हाँ, अर्जुमन जो है। एली ने महसूस किया इस कालीपुर से जाने का शौक़ मध्यम पड़ता जा रहा है। तो कब चले? रज़ा ने पूछा। आज ही सही, चाहे अभी चलो। एली सोच में पड़ गया। रज़ा ने सोंटा दोनों हाथों में थाम लिया। अब आप ही बात करके पीछे हटता है बे? वो ऐसे घूमने लगा। एली भी जोश में आ गया। तू चल अभी सही, मैं अपना सूटकेस उठा लाऊं। सूटकेस? रज़ा चिल्लाया। इसकी क्या ज़रूरत होगी, बाबू बना फिरता है। अच्छा, तो अब तू भी ला सूटकेस, मैं अपना इंतज़ार भी करूँगा। तू नहीं जाएगा घर इतला देने? एली ने पूछा। अपना क्या है? वो बोला। किसी के हाथ कहला भेजूंगा कि माल लेने जा रहा हूँ, तू जा, भाग। जब एली घर पहुँचा तो इसका दिल दो मुतज़ाद ख्वाहिशात में बटा हुआ था। एक लम्हे में इसे ख्याल आता, उसे बताए बगैर मैं कैसे जा सकता हूँ? जब उसे मालूम होगा तो वो क्या कहेगी? और फिर 8 छुट्टियाँ ज़ाया कर देना, फिर न जाने कब अलीपुर आना नसीब हो। दूसरे लम्हे में वो सोचता, यहाँ क्यों बैठा इसका इंतज़ार करता रहूँ, और वह यूं गाने में और बड़ी जहेज़ देखने में मसरूफ़ रहे। गाना तो महज बहाना होता है, मकसद तो अपनी नुमाइश करना होता है। और फिर उस वक्त उसकी निगाहों तले वो खुजाता हुआ भालू आ खड़ा होता। शहजाद डगडगी बजा बजा कर गाती। इस ख्याल पर एली को असरनो गुस्सा आ गया। उसने लपक कर सूटकेस उठा लिया और चुपके से सीढ़ियाँ उतरने लगा। रास्ते में कई बार जी चाहा कि लौट जाए। अलीपुर से निकलते ही एली को वहाँ से चले आने पर अफसोस होने लगा।
دل میں درد ہونے لگا۔ گاڑی چھکا چھک چلے جا رہی تھی اور دور ہرے بھرے کھیتوں کے پرے شہزاد اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ نہ جاؤ، نہ جاؤ، تم کیوں چلے گئے ہو؟ ایلی، کیا تم مجھ پر اعتماد نہیں کر سکتے؟ ایلی، شہزاد چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اسٹیشن پر اترنے کے بعد ایلی نے ان چند کچے گھروندوں پر نگاہ ڈالی جو ریلوے اسٹیشن کے پاس ڈھیر ہو رہے تھے۔ چمار کی دکان پر ایک آدمی کھاٹ پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ان کے قریب ہی 2 آدمی زمین پر بیٹھے اونگھ رہے تھے۔ بائیں ہاتھ کیکر کے درخت تلے ایک گدھا کھڑا تھا جس پر لکڑیاں لدی ہوئی تھیں۔ اس کے قریب ہی کنویں پر ایک بھدی اور میلی عورتیں پانی بھر رہی تھیں۔ کچے گھروندوں کے چاروں طرف دور دور تک بنجر زمین کا وسیع پھیلاؤ۔ گاؤں دیکھ کر علی گھبرا گیا۔ کیا یہی گاؤں ہے؟ اس نے رضا سے پوچھا۔ یہ تو محض ویرانہ ہے۔ اور کیا ہو پیارے، رضا چلایا، گاؤں تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن ارجمن تو کہتا تھا۔ رضا نے کہا لگایا، اسے تو بکنے کی عادت ہے، بکے جاتا ہے۔ وہ تو بندرا بن بنائے بیٹھا ہے، ایلی نے کہا۔ دیکھ لو بندرا بن، رضا ہنسنے لگا۔ وہ تو کارخانے میں کام کرتا ہے نا؟ ایلی نے پوچھا۔ جلوں کا تارپین کارخانہ گاؤں سے میل کے فاصلے پر تھا۔ اسٹیشن سے ایک چھوٹی سی لائن کارخانے کی طرف جاتی تھی جس پر چھوٹی چھوٹی ٹرالیاں چلتی تھیں۔ کارخانہ ایک وسیع چوگان میں تھا جس میں عمارتیں اور مشینیں تو کافی تھیں، لیکن بیشتر عمارتیں ویران پڑی تھیں اور اکثر مشینیں بیکار کھڑی زنگ آلود ہو چکی تھیں۔ کارخانے کے جنوبی حصے میں مزدوروں اور ملازمین کے لیے کوارٹروں کی چند ایک قطاریں بنی ہوئی تھیں۔ بہت دیر تلاش کرنے کے بعد انہیں ارجمن کا گھر ملا۔ مرلی کا رسیا۔ وہ ایک چھوٹا سا کوارٹر تھا۔ مختصر سے صحن میں ایک چھوٹا سا باورچی خانہ اور غسل خانہ بنا ہوا تھا۔ دوسری طرف ایک کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک طرف چارپائی پر ارجمن لیٹا ہوا تھا۔ چارپائی کے قریب اس کی ماں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف ارجمن کی ہمشیرہ چپ چاپ بیٹھی رو رہی تھی۔ چارپائی پر ارجمن کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ چہرے کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ ایلی نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ یا اللہ، یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ اس کے قریب رضا لاٹھی زمین سے ٹیک کے چپ چاپ کھڑا تھا۔ دفتن ارجمن کی ماں نے مڑ کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ ایک ساتھ کے لیے انہیں پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر چونکی۔ اس نے مسکرانے کی شدید کوشش کی لیکن اس کی ہچکی نکل گئی اور پھر ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ دیکھ تو بیٹا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، تیرے دوست تجھ سے ملنے آئے ہیں، دیکھ تو، ادھر آنکھیں کھولتے صحیح۔ لیکن ارجمن اسی طرح آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ وہ ایلی اور رضا سے مخاطب ہو کر بولی، اسے تو اپنی سدھ بھی نہیں رہی، بس یوں ہی آنکھیں بند کیے پڑا رہتا ہے، نہ خود بات کرتا ہے نہ کسی کی بات سنتا ہے۔ آؤ بیٹھ جاؤ، دیکھ لو اپنے دوست کا حال۔ وہ دونوں چپ چاپ چوکیوں پر بیٹھ گئے۔ ماں پھر سے اپنے بیٹے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے میں کھو گئی اور کوارٹر پر ایک خوفناک خاموشی مسلط ہو گئی۔ نہ جانے کب تک وہ یوں ہی چپ چاپ بیٹھے رہے۔ رضا نے اپنا سر گھٹنوں میں دے رکھا تھا۔ ایلی غور سے ارجمن کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی نگاہ اس میز پر پڑی جو ارجمن کے سرہانے پڑی تھی۔ میز پر ایک موٹی سی مجلد کاپی تھی جس کے سرورق پر خشک خط حروف میں اینکر انڈی ماں باؤں لکھا ہوا تھا۔ ایک طرف بانسری دیوار سے لگی کھڑی تھی اور اس کے قریب ہی سستی خوشبو کی چند خالی شیشیاں تھیں اور اشعار کی کئی ایک چھوٹی چھوٹی کتابیں بنی تھیں۔ اپنی اینکر انڈی، پریم سندیس، پریم پتر اور پونم ٹونا سے بے نیاز، گوکل کے بن کا وہ کنہیا آنکھیں بند کیے یوں بے حس لیٹا ہوا تھا جیسے اس میں حرکت کی سکت نہ رہی ہو۔ اس منظر کو دیکھ کر ایلی کا جی چاہتا تھا کہ چیخیں مار مار کر رو دے۔ دفتن ارجمن کو کھانسی کا دورہ شروع ہو گیا اور اس کا سارا جسم کھانسی کی شدت سے لرزنے لگا۔ سینے میں دھنکی سی چل رہی تھی، ہڈیاں چیختی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ ماں نے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ بہن چونے بھرا پیالہ اٹھا کر پاس آ کھڑی ہوئی تاکہ اسے تھوکنے میں دقت نہ ہو۔ دیر تک ہڈیوں کا ڈھانچہ یوں ہلتا رہا جیسے روئی سے بنا ہوا ہو۔ پھر اس نے منہ کھول دیا
اور بستر پر خون کی پچکاری سی چل گئی۔ ماں نے اسے لٹا دیا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں لیکن ان میں دیکھنے کی سکت نہ تھی۔ ماں چلانے لگی، بیٹا دیکھ تو، تیرے دوست آئے ہیں، مگر وہ جوں کا توں پڑا رہا۔ پھر ایلی اٹھ کر اس کے سامنے چارپائی پر جا بیٹھا۔ ارجمن، اس نے اسے آواز دی، ارجمن، ارجمن۔ ارجمن کی نگاہ میں ایک چمک سی لہر آئی۔ میں ہوں ارجمن، میں، اور رضا بھی آیا ہے۔ ایلی نے رضا کی طرف اشارہ کیا۔ ارجمن نے گردن موڑنے کی کوشش کی، اپنی بے بسی محسوس کر کے اس کی آنکھیں پرنم سی ہو گئیں۔ کوئی بات کر ان سے بیٹا، اس کی ماں آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ کیا حال ہے تیرا؟ ایلی نے چلا کر کہا۔ ارجمن نے بعد مشکل اپنا ہاتھ اٹھایا اور یوں اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو، ٹھیک ہوں میں، جلد صحت یاب ہونا، وہ بولا۔ ارجمن مسکرا دیا۔ 2 روز انہوں نے وہاں قیام کیا۔ پہلے دن تو ارجمن ان سے کوئی بات نہ کر سکا، مگر اگلے روز اس کی طبیعت بہتر معلوم ہوتی تھی۔ تم اچھے ہو نا؟ ارجمن نے اشاروں کی مدد سے ایلی سے پوچھا۔ تم اپنی بات کرو، ایلی نے جواب دیا۔ مزے میں ہوں، وہ بولا، لیکن تم دیر سے آئے ہو، بہت دیر سے، ارجمن نے رک رک کر کہا۔ کیوں، اب کیا ہے؟ رضا نے پوچھا۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اب بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ تمہیں بندرا بن کون دکھائے گا؟ اور وہ رک گیا۔ ابے مسخرے، یہ کیا ڈھونگ رچایا ہے تو نے؟ رضا نے شرارت سے کہا۔ ڈھونگ رچائے بنا رہے ہیں کبھی، وہ بولا۔ اماں ڈھونگ بھی نہ ہو تو ہو کیا؟ اب جلد ٹھیک ہو جانا اور علی پور آؤ، بیاہ ہو رہے وہاں۔ کپ کیپ کی سناؤ، ارجمن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مری تو نہیں جا رہی اپنے فراق میں؟ تو شرارت سے کب باز آئے گا؟ رضا چلایا۔ ارجمن بولا، باز آنا اپن کا کام نہیں، وہاں جا کر بھی یہی کام کروں گا، ارجمن نے کہا۔ کہاں جا کر؟ ایلی نے پوچھا۔ وہیں، وہ بولا، بڑا مزہ رہے گا وہاں۔ بکواس نہ کر، رضا چلایا۔ وہ ہنسا، یہ بند نہ ہوگی۔ دیر تک وہ باتیں کرتے رہے، پھر ایلی اور رضا اٹھ بیٹھے۔ اچھا، اب ہم جاتے ہیں۔ ارجمن نے سر ہلایا۔ پیچھے دکان اکیلی ہے، رضا بولا۔ ہمیں اب اجازت ہی دو، ایلی نے کہا۔ ارجمن نے غور سے ان کی طرف دیکھا، اور جب ایلی رضا مصافحہ کرنے لگے، ارجمن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما تو اس کی آنکھ سے ایک آنسو ڈھلک کر رخسار پر بہہ گیا۔ دل برا نہ کر وار جی، ایلی نے کہا، پھر ملیں گے۔ ارجمن کی آنکھ میں عجیب سی مایوسی تھی، بے بسی بھری مایوسی۔ اچھا، خدا حافظ، رضا نے کہا، اور وہ دونوں چپ چاپ باہر نکل آئے۔ اسٹیشن تک وہ دونوں چپ چاپ چلتے رہے، پھر ان کے دلوں پر بوجھ پڑا ہوا تھا۔ چاروں طرف اداسی چھائی ہوئی تھی، فضا بوجھل محسوس ہو رہی تھی، اور وہ رینگتا ہوا ویرانہ پھیل کر کیا لامتناہی ہوا جا رہا تھا۔ گاؤں کے قریب پہنچ کر وہ دونوں رک گئے۔ کنویں سے پانی نہ پی لوں تھوڑا سا، رضا نے کہا۔ پی لو، اور وہ دونوں کنویں کی طرف چل پڑے۔ کنویں پر عورتیں پانی بھر رہی تھیں۔ بہن، پانی پلانا ذرا، رضا نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ پانی پی کر وہ دونوں چل پڑے۔ کنویں پر عورتیں ان کے متعلق باتیں کرنے لگیں۔ کون تھے یہ؟ کوئی پوچھ رہی تھی۔ ایک مرد کہہ رہا تھا، کارخانے میں کسی کے مہمان آئے تھے، وہ پتلا دبلا چھوکرا، سٹور والا۔ اچھا، وہ سودائی سا؟ ایک ہنسنے لگی۔ ہاں وہی، سنا ہے آج کل بیمار پڑا ہے، بڑا روگ کہتے ہیں۔ بیچارہ۔ ایلی کے روبرو ارجمن کھڑا مسکرا رہا تھا۔ سمجھو ہو، اس کو کہتے ہیں لاج کوکل کی دیویاں لاج پال ہیں، جان جائے پر آن نہ جائے، اندر ہی اندر محبت کی آگ سے پھلک مریں گی، لیکن مکھ تک بات آ جائے۔ دھنیا ہے گوپیوں نے آج کرشن کنہیا کی بھی لاج رکھ لی، کیا سمجھے؟ یہ کہہ کر وہ مرلی کا رسیا بانسری بجانے لگا۔ کنویں پر کھڑی وہ مٹیار ہنس رہی تھی۔ تیری طرف ہی دیکھ دیکھ کر آنکھیں مٹکایا کرتا تھا، اور پھر یوں مرلی بجانے لگتا تھا جیسے بڑا بینکار ہو، پر خاک بھی نہ بچتی تھی اس سے۔
काएं درخت پر بیٹھا ہوا کوا یوں بولنے لگا جیسے کسی مرلی کے رسیا کی نقل اتار رہا ہو۔ دور گاؤں کی چکی ہونک رہی تھی اور کھیتوں میں کوئی ماہیا گا رہا تھا۔ اساں کل تر جنا تساں راہ پے تکنینے۔ انجانا تیاگ۔ دیر تک وہ دونوں اسٹیشن کے بینچ پر اس رینگتے ہوئے ویرانے میں بیٹھے گاڑی کا انتظار کرتے رہے۔ وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ ایک بار رضا نے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بات اس مسلط اور محیط اداسی کے پھیلاؤ میں یوں بیکار ہو کر رہ گئی تھی جیسے ریگستان میں پانی کی ایک بوند گر گئی ہو۔ پھر جب گاڑی کی گھنٹی بجی تو وہ چونکے۔ میں ٹکٹ لے آؤں؟ رضا نے کہا۔ صرف ایک لانا، ایلی نے کہا۔ ایک؟ رضا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، ایلی نے رضا کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ ایک؟ کیوں؟ بس۔ تم کیا یہیں بیٹھے رہو گے باقی عمر؟ رضا نے پوچھا۔ نہیں، ایلی بولا۔ تو پھر؟ میں علی پور نہیں جاؤں گا، ایلی نے جواب دیا۔ تو کہاں جاؤ گے؟ لاہور۔ ایلی سوچے سمجھے بغیر بولا۔ اس چھائی ہوئی اداسی اور ویرانی نے نہ جانے ایلی پر کیا جادو کر دیا تھا۔ اس کی نگاہ میں شہزاد اور اس کی تمام رنگینیاں ابس ہو کر رہ گئی تھیں۔ وہ محسوس کر رہا تھا جیسے اس نے ساری دنیا کو تیاگ دیا ہو اور سادھو بن کر باہر نکل آیا ہو۔ لیکن رضا بولا، محلے میں تو اتنی شادیاں ہیں۔ شادیاں؟ ایلی نے برا سا منہ بنایا۔ ہونے دو۔ اور رضا نے پوچھا۔ اور وہ ایلی نے تعجب سے پوچھا۔ وہ کون؟ کیا اسے نہ ملو گے؟ رضا نے پوچھا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ ایلی نے سمجھے بغیر آہ بھری۔ اور تمہاری چھٹیاں؟ چھٹی ہی چھٹی ہے اب، اور کیا؟ ایلی بولا۔ اوہ، رضا خاموش ہو گیا۔ دیر تک وہ خاموش بیٹھے رہے۔ جب گاڑی آئی تو رضا نے ایک مرتبہ پھر ایلی کی منت کی۔ چلو اکٹھے چلتے ہیں۔ ایلی نے جواب دیا۔ تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ رضا نے پوچھا۔ جو جی چاہے کہہ دینا، ایلی نے آہ بھری۔ وہ مجھ سے ناراض ہوگی۔ مجھ سے کون سی خوش ہے وہ؟ ایلی سمجھے سوچے بغیر باتیں کیے جا رہا تھا۔ اس وقت وہ بھول چکا تھا کہ رضا اس کے متعلق بات کر رہا ہے جس کے متعلق وہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہ تھا۔ لاہور پہنچ کر ایلی یوں چارپائی پر لیٹ گیا جیسے اس وسیع دنیا میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، جیسے دنیا محض ایک ویرانہ ہو، لک و دک ویرانہ۔ نیا بورڈنگ خالی پڑا تھا۔ لڑکے اپنے اپنے گھر گئے ہوئے تھے۔ صرف چند ایک نوکر وہاں یوں گھومتے پھرتے دکھائی دیتے تھے جیسے کسی پرانے قلعے میں بھوت چل پھر رہے ہوں۔ 4 روز وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں پڑا رہا۔ اس کا ذہن ایک خلا میں تبدیل ہو چکا تھا۔ علی پور، شہزاد، تیم نیم گویا اس کی زندگی سے معدوم ہو چکے تھے۔ کریسنٹ ہاسٹل۔ پھر آہستہ آہستہ کریسنٹ ہاسٹل میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ نئے ماحول میں کھو گیا۔ کریسنٹ ہاسٹل رواج سے قطعی طور پر مختلف تھا۔ اس میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ہر شخص کو ایک الگ کمرہ حاصل تھا۔ جب بھی وہ چاہتا اپنے کمرے میں جا کر لوگوں کو اپنی زندگی سے خارج کر سکتا تھا، اور جب چاہتا کمرے سے باہر نکل کر بھیڑ میں شامل ہو سکتا تھا۔ اگرچہ بھیڑ میں شامل ہونے کی خواہش اس نے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ اس کے برعکس رواز ہاسٹل میں کمرے کے اندر اور کمرے کے باہر ہر جگہ بھیڑ لگی رہتی تھی۔ اس بھیڑ سے بچنا قطعی طور پر ناممکن تھا، لیکن یہاں اس نئے ہاسٹل میں کمرے سے باہر بھی بھیڑ نہ تھی۔ یہاں باہر بھی افراد تھے، ایسے افراد تھے جو اس کی طرح ازلی طور پر اکیلے تھے، تنہا تھے۔ کریسنٹ ہاسٹل میں پہنچ کر اس نے غالباً پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ بیشتر افراد اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے لوگوں کے شور و شغب سے دور بھاگتے ہیں، اس احساس کو رد کرنے کے لیے ہنگامہ پیدا کرتے ہیں اور بھیڑ کی طرف بھاگتے ہیں یا پھر بھیڑ لگا لیتے ہیں۔ کریسنٹ ہاسٹل میں جا کر اسے تسلی سی ہو گئی۔ اب وہ دوسرے طالب علموں سے اس حد تک نہیں ڈرتا تھا، شاید اس لیے
کہ اس نے سمجھ لیا تھا کہ بھیڑ لگانے والے خود احساس تنہائی اور احساس کمتری سے عاجز آئے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اب وہ فرسٹ ایئر کا نہیں بلکہ تھرڈ ایئر کا طالب علم تھا، اگرچہ اس کے باوجود کالج کے بیشتر پروفیسر اور لڑکے اس سے قطعی طور پر ناآشنا تھے۔ بہر صورت اس نئے ہاسٹل میں سے تنہائی میسر تھی، اور اس لیے ہاسٹل کے لڑکوں کی نگاہیں اس کی آمد و رفت میں دخل انداز نہیں ہوتی تھیں، اسے چھیڑتی نہ تھیں، اس پر تمسخر سے ہنستی نہ تھیں۔ جب بھی علی پر شہزاد طاری ہو جاتی تو وہ اپنے کمرے میں جا گھستا اور دروازہ بند کر کے چارپائی پر لیٹ کر بیتی ہوئی باتیں از سر نو بیتنا شروع کر دیتا، یوں زندگی کی ویرانی کو برطرف کرنے کے لیے تخیل کا سہارا لیتا، اور جب اس سے بھی تسکین نہ ہوتی تو چپ چاپ اٹھ بیٹھتا اور کسی سینما میں بیٹھ کر ایلمو اور پیڈرو بہادر کے کارنامے دیکھتا، اور پھر واپس اپنے کمرے میں پہنچ کر چارپائی پر لیٹ کر اپنی لیڈنگ لیڈی کو اس قید خانے سے چھڑانے کی تجاویز سوچتا، تخیل میں ان تجاویز کو عملی صورت دیتا۔ اس کی زندگی میں شہزاد سے بڑھ کر کوئی عشرت نہ تھی، لیکن جب سے وہ ارجمن سے مل کر آیا تھا یہ خوش فہمی پیدا کرنے کی کوشش میں شدت سے لگا ہوا تھا کہ شہزاد کی بے پرواہی کے پیش نظر اسے اس سے چنداں دلچسپی نہیں رہی۔ اسے اس پر غصہ آتا تھا کہ جب شہزاد اس کی طرف سے اس حد تک بے پرواہ ہو سکتی ہے تو وہ اس کا محتاج کیوں ہے؟ اس کے دل میں شہزاد کے لیے اس حد تک نیاز کیوں ہے؟ اس خیال پر اسے دکھ ہوتا، اور اس دکھ کی کسک سے مخلصی پانے کے لیے وہ یہ اعتبار پیدا کرنا چاہتا تھا کہ اسے بھی شہزاد کی چنداں پرواہ نہیں، پرواہ تو تھی، لیکن صرف اسی صورت میں کہ شہزاد کو بھی اس کی چاہ ہو، وہ بھی اس کا انتظار کھینچے، وہ بھی اس کے بغیر نہ رہ سکے۔ کرسٹنٹ کے نئے ماحول میں اس نے اس اعتبار کو تقویت دینے کی کوشش کی۔ جوں ہی اس کی توجہ شہزاد کے بھنور سے نکلی تو اس نے دیکھا کہ بھا اس کی طرف دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔